बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे दोस्त मुझे मेरे कमरे में जाने नहीं दे रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरी जिस लड़की से शादी हुई वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे दोस्तों ने कहा कि इतनी खूबसूरत बीवी तो हम में से किसी की भी नहीं है, तो तुम्हें हमें दावत खिलानी ही चाहिए। मैंने उनको कहा कि ज़ालिमो, मुझे मेरे कमरे में तो जाने दो, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन उन लोगों को मुझ पर रहम नहीं आ रहा था। वो मुझे उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रहे थे। किसी की बात पर मुझे हंसी आ जाती तो किसी की बात पर मैं हैरान रह जाता। एक दोस्त ने तो ऐसी बात की कि मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि तुम जैसे लोगों के पास तो बीवियाँ 2 हफ्ते भी नहीं रहती हैं। मेरी बीवी है, मैं उस पर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, उसका हमेशा ख्याल रखूँगा। वो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई है, तो मैं क्या उसका एहसास भी नहीं करूँ? उसे महसूस हो गया कि उसने गलत बात की थी। उसने कहा माफ़ कर दे यार, मुंह से निकल गया। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे बड़े बूढ़ों ने यही बातें समझाई थी। मैंने कहा कि बड़े तो हमेशा उल्टी बातें ही समझाते हैं। इसके बाद मेरे सारे दोस्त खामोश हो गए क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि मैं उनकी बीवी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सुनने के मूड में हरगिज़ नहीं था। मैं एक अच्छा इंसान था। मैंने इरादा किया था कि अपनी बीवी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूँगा। वो बहुत ही मासूम थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था। मेरे 4 चाचू भी हमारे साथ रहते थे। मेरी अम्मी भी बहुत ही सख्त तबीयत की मालिक थी और मेरे वालिद साहब भी। मैंने सोच लिया था कि अपनी बीवी को सबसे बचाकर और छुपाकर ही रखूँगा। बीवी के माँ बाप थे, उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम है और डिप्रेशन का भी शिकार रही है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। उनका कहना था कि जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो उसकी किस्मत। बिलाखिर मैंने अपने दोस्तों के सामने कुछ पैसे रख दिए और अपनी जान छुड़वाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने अपनी बीवी के लिए बहुत सारे तोहफे तोहफ़ लिए थे। मैं इस तरह का इंसान था, मुझे फैमिली बनाने का बहुत शौक़ था। मैंने अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी आंखों पर बिठाकर रखने की कसम खा ली थी। अगर मुझे दुनिया कहती कि ये बीवी के नीचे लग गया है या ये जन मरीद है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो अब अपनी बीवी का ही ख्याल रखना था। मेरे बाबा भी इसी तरह के थे। ख़ानदान में उनको भी काफ़ी बातें सुनाई जाती थीं, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी माँ को हमेशा रानी बना के रखा। यही वजह थी कि मेरी माँ अभी तक खूबसूरत और जवान नज़र आती थी और मेरी मामा और बाबा की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। एक मर्द क्या चाहता है कि उसकी बीवी हमेशा खूबसूरत और जवान रहे, और औरत तभी बूढ़ी होती है जब उसके साथ गलत रवैया रखा जाता है, दुख दिया जाता है। अगर मैं अपनी बीवी का ख्याल रखता और वो हमेशा खूबसूरत और जवान रहती तो इसमें फ़ायदा किसका था? ज़ाहिर है मेरा ही था। यही सब कुछ सोचता हुआ अपने कमरे में जा रहा था। मैंने अपनी जेब से एक दफ़ा अंगूठी निकाल कर चेक करके देखी कि अंदर अंगूठी है भी या नहीं। कहीं मेरे दोस्तों ने कोई शरारत तो नहीं कर दी। लेकिन डब्बी में खूबसूरत सी अंगूठी नज़र आ रही थी जिसको मैं अपनी बीवी की उंगली में पहनाने वाला था। उसके हाथ बहुत खूबसूरत थे। जो वो मेरे साथ बैठी तो मैं उसके हाथों को ही देख पाया था, उसकी तरफ नज़र नहीं कर पाया, नहीं तो लोग मजाक करते। पर आज हमारे बीच कोई पर्दा नहीं रहने वाला था, सारी शर्म ख़त्म हो जानी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी सामने बैठी थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। ऐसा लगता था कि कोई परी है जो मेरे कमरे में आ गई है। मुझे वो दिन याद आने लगा जब मैं उस कमरे में अकेला रहता था और लड़कियों के ख्याल सोचता रहता था कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई लड़की आएगी, वो कैसी होगी? क्या वो खूबसूरत होगी? क्या वो मुझे दिल से अच्छी लगती होगी, या मेरी ज़बरदस्ती उसके साथ मेरी शादी करवा दी जाएगी? लेकिन मैं खुश था कि ये लड़की वाकई मुझे बहुत अच्छी लगती थी और अब मेरी सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजरने वाली थी। इस कमरे में हमारे बीच वो सारे लम्हात गुजरने वाले थे जिनके मैंने ख्वाब देखे थे। मैंने जाकर उसका घूंघट उठाया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश होकर मिली। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी और दुल्हन बनकर तो और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराई और जब मैंने उसकी तारीफ़ की तो बदले में उसने कहा कि आप भी बहुत अच्छे हैं। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, उसके बारीक बारीक होंठ, सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैं तो उसको देखता ही जा रहा था। लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले हम 2 नफल शुक्राने की अदा कर लें। मैंने कहा कि क्यों नहीं, तुम्हारी जैसी हम सफ़र पाकर तो ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं तो हमें नज़र लग जाएगी। मैंने कहा कि पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर तुम पढ़ लो, तब तक तुम अपने कपड़े भी बदल लेना।
اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے اور یہ بھی سوچ لیا کہ ہمیشہ اپنی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ ایسا لگا کہ میں نے آج خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی کپڑے بدل کے آئی۔ وہ دلہن کے لباس میں تو بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی، لیکن اب وہ سادگی میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم بھی نفل پڑھ لو اور پھر میرے پاس آ جانا۔ اس بات پر وہ مسکرا دی۔ میں جا کر بستر پر بیٹھ گیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے نماز پڑھنا شروع کی، لیکن جیسے ہی سجدہ کیا اس نے سجدہ لمبا ہی کر دیا۔ مجھے لگا کہ شاید اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اس لیے اتنا لمبا سجدہ کر رہی ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 2 سے 5 منٹ گزر گئے تھے اور وہ ابھی تک سجدے میں ہی بیٹھی تھی۔ میں نے مصنوعی سانس لی تاکہ وہ سمجھ جائے کہ میں اس کو پکار رہا ہوں یا اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی تک سجدے میں کیوں ہے، لیکن اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے مجبوراً اس کا نام پکارنا پڑا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر نماز میں ہوگی تو اپنی نیت تو نہیں توڑے گی، لیکن اٹھ کر ضرور بیٹھ جائے گی، اور اگر نیت توڑ بھی دے گی تو کم سے کم مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ سجدے میں اتنی دیر تک کیوں بیٹھی تھی، لیکن وہ ہل بھی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے قریب گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ سانس ہی نہیں لے رہی ہے۔ مجبوراً آگے بڑھا اور میں نے اسے اٹھا کر سیدھا کیا۔ جو میں نے اسے پکڑا تو وہ اپنی ہوش میں ہی نہیں تھی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں حیران بھی ہوا اور پریشان بھی کہ اس کو کیا ہو گیا۔ شاید وہ شادی میں بھی زیادہ تھک گئی تھی کہ وہ تھکن کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی، تبھی تو وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہی تھی۔ لیکن اچانک سے اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن وہ بالکل بھی رد عمل نہیں دے رہی تھی۔ میں بار بار اسے پکارنے لگا۔ میں نے کہا کہ سائمہ تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے اس کو پوری طرح سے جھنجھوڑا، اتنی زور سے کہ اگر وہ بے ہوش ہوتی تو اٹھ جاتی، لیکن مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بلایا۔ ابھی گھر میں کچھ مہمان بھی تھے، وہ بھی کمرے میں آ گئے۔ شادی والے گھر میں مہمان اس لیے بھی رک جاتے ہیں کہ جیسے ہی لڑکا اندر جائے گا تو کوئی نہ کوئی تماشا ضرور بنے گا، اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے شادی والے گھر میں رک جاتے ہیں، جبکہ ان کے گھر بھی قریب ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اندر کی بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا، لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ لوگ اتنے ہی فارغ ہوتے ہیں، اور میرے خاندان کے لوگ تو ایسے ہی تھے۔ جب میں چیختا چلاتا ہوا باہر آیا تو سب لوگ متوجہ ہوئے اور بغیر میرے یہ کہے کہ ہوا کیا ہے میرے کمرے کی طرف چل پڑے۔ لیکن جس منظر کو دیکھنے کی ان کو امید تھی وہ تو ان کو نہ ملا۔ لیکن یہ بات بہت ہی عجیب تھی، شاید وہ یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ جو میری بیوی کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے جیسے ہی سجدے کے لیے سر زمین پر رکھا، اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ میرے لیے یہ دکھ بہت بڑا تھا اور بہت ہی عجیب۔ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ دلہن تو مر گئی ہے، دلہن تو مر گئی ہے۔ امی نے کہا کہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ، تم نے لڑکی کو مار ڈالا۔ میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میری چاچی مجھ سے ہمیشہ ہی خفا رہتی تھی، لیکن میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی، اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے لڑکی کے ساتھ کچھ کیا ہے، تبھی وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میری ماں نے اسے لڑنا شروع کر دیا اور نہ جانے کس نے میری بیوی کی ماں اور باپ کو فون کر دیا۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا حال دیکھا تو ان کی حالت بھی بہت عجیب تھی۔ وہ فوراً اسے وہاں سے لے جانا چاہتے تھے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا سے کیا ہوتا گیا۔ میرے تو کان بند ہو گئے تھے۔ مجھے کوئی پکارتا تو مجھے ٹھیک سے اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ عجیب سی دنیا میں چلا گیا تھا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید اس کا حال یہی ہوتا۔ وہ لوگ میری بیوی کو لے گئے، میری بیوی جو اب اس دنیا میں نہیں تھی، جس کے ساتھ رہنے کے خواب سجا رہا تھا، اور وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ہم ان لوگوں کو فون کر رہے تھے لیکن وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ ان کے گھر جانے کی کوشش کی اور وہ دروازہ بھی نہیں کھول رہے تھے، اور جب دروازہ کھولا تو یہی کہا کہ آپ نے ہماری بیٹی کو مار ڈالا۔ اب آپ لوگ یہاں پر کیا لینے آئے ہیں؟ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ آپ اپنی پیاری بیٹی کی شادی کریں اور آپ کی ایک ہی بیٹی ہو، اور شادی والے دن ہی وہ اپنے شوہر کے کمرے میں مردہ حالت میں پائی جائے، اور اس کے بعد آپ اس کی لاش لے کر اپنے گھر چلے جائیں، تو یہ صدمہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ لیکن میری بیوی کے گھر والے عجیب و غریب طریقے سے پیش آ رہے تھے۔ وہ میری بیوی کی لاش کو مجھ سے چھپا رہے تھے، مجھے اس کے قریب تک جانے نہیں دے رہے تھے۔ ہمیں یہ تک پتہ نہیں کرنے دیا کہ آخر اس کو ہوا کیا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید اس کے اندر جان باقی تھی، لیکن وہ لوگ
اس کو پہلے ہی وہاں سے لے گئے، اور میری ماں کا کہنا تھا کہ تمہاری بیوی مر چکی ہے۔ یہ تو میرے اندر کی امید تھی جو مجھے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی کہ شاید میری بیوی زندہ تھی، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں تھی اور میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر کو میری بیوی تھی، مجھے کیا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں اس کو آخری دفعہ دیکھ ہی لیتا؟ وہ لوگ تو دروازہ بھی نہیں کھول رہے تھے، دروازے کے اندر ہی کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے۔ میری ماں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور بالآخر انہوں نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بھی ابھی تک مہمان ہیں، ہمارے گھر مہمان ہماری بیٹی کی شادی کے لیے آئے تھے اور اب اس کی فاتح پڑھ کے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے کیا کر دیا؟ ہم اپنی بیٹی کو دفن کر لیں، اس کی آخری رسومات ادا کر لیں، اس کے بعد ہم آپ سے دو ہاتھ کریں گے کہ آپ لوگوں نے آخر ایسا کیا کیا کہ وہ مر گئی۔ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ میں اپنی ماں کی اور اپنی زندگی میں جو بھی اہمیت رکھتا ہے اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور سجدے میں جاتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس بات پر ان دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی بات چھپا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا ایک ہی راگ تھا جو وہ بار بار الاپ رہے تھے کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، آپ لوگوں نے ہی کچھ کیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی آخری رسومات ہمارے گھر میں ہی ہوں گی، آپ لوگ چاہیں تو یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کسی سے کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر لوگ آپ سے الٹے سیدھے سوال کریں تو ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر سے صحیح سلامت بیٹی بھیجی اور 2 گھنٹے بعد ہی اس کی لاش ملی ہے ہمیں۔ میری اور میرے ماں باپ کی حالت بہت ہی عجیب تھی، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم نے کوئی بہت ہی بڑا گناہ کر دیا اور ہم مجرموں کی طرح ان کے گھر میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے ایک دوسرے سے عجیب و غریب باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے کے کانوں میں بولنے لگے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تب ایک بوڑھی عورت میری ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس نے کہا کہ کچھ بہت ہی زیادہ عجیب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ عورت شاید اتنی بوڑھی تھی کہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اسے یہ بات ہم سے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جب اس نے ہمیں یہ بات بتائی تو ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی عورت اس لڑکی کو آخری غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سن کر ہم لوگ ڈر گئے اور پریشان بھی ہو گئے۔ میری ماں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور تمہاری بیوی کو غسل دینے کے لیے کیوں عورتیں انکار کر رہی ہیں؟ جب ہم نے یہ بات میری بیوی کی ماں سے پوچھی تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ ڈر رہے ہیں۔ آپ نے وہ بات تو سنی ہوگی کہ جب کوئی عورت ماں بننے والی ہو اور اس کا بچہ اس کے پیٹ میں ہو اور وہ مر جائے تو چڑیل بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی اپنی شادی کی رات ہی مر جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ بدقسمت ہوتی ہے اور اس کے پاس جانے سے آپ پر بدقسمتی کا سایہ پڑ جاتا ہے، اس لیے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد 2 عورتوں نے ہمت کی اور وہ غسل دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی رشتہ دار ہے، ہم یہ سب نہیں کریں گے تو کون کرے گا، جیسی بھی تھی ہماری اپنی تھی۔ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ جیسی بھی تھی؟ کیا میری بیوی میں کوئی خرابی تھی؟ لیکن میری بیوی تو بالکل ٹھیک تھی، کچھ غلط نہیں لگتا تھا۔ وہ لوگ غسل دینے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں عورتوں کی چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ وہ اتنی بری طرح چیخ چلا رہی تھی کہ ہم لوگ حیران ہی رہ گئے، ایسا لگتا تھا کہ گھر میں قیامت آ گئی ہے۔ اس میں سے ایک عورت تو بے ہوش ہو گئی تھی اور دوسری نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ بہت بڑے گناہ گار ہو، ظالم ہو، تم لوگ ظالم ہو، چلو یہاں سے چلو۔ وہ باقی عورتوں بھی وہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ باقی لوگ بھی ڈر گئے تھے اور اس میں سے کافی سارے لوگ چلے گئے، اب صرف گھر کے لوگ ہی رہ گئے تھے۔ میری بیوی کی ماں نے اپنا سر پکڑ لیا، رونا شروع کر دیا، اور اس کے باپ نے بھی۔ میں نے کہا اب تو بتا دو کہ ہوا کیا ہے، خدا کے لیے آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ پہلے میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد آپ لوگوں کا عجیب سا رویہ، اور کوئی اس کو غسل دینے کو تیار نہیں تھا، اور اب یہ عورتیں اندر گئیں تو یہ ایسے باہر آئی ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی عذاب دیکھ لیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، نہیں تو یہ احساس گناہ ساری زندگی مجھے تڑپاتا رہے گا، اور میرے لیے تو یہی کافی رہے گا، میں تو اسی میں مر جاؤں گا۔ میرے لیے تو یہ دکھ بھی بہت بڑا ہے کہ میری بیوی میری ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی۔ ابھی تو میں نے اس کے ساتھ ٹھیک سے بات بھی نہیں کی تھی، کتنے سارے خواب سجا لیے تھے میں نے، اور اب وہ خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ بالآخر میری بیوی کے باپ نے اپنی زبان کھولی اور اس نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم لوگ ہی حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہماری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت، سمجھدار تھی،
ایک دن اس پر ایک شخص عاشق ہو گیا جو بہت زیادہ امیر تھا، لیکن اس کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں تھی۔ وہ عمر میں ہماری بیٹی سے بڑا تھا لیکن بہت زیادہ امیر تھا اور اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے ہمارے گھر آ کر رشتہ مانگا تو ہم نے انکار کر دیا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایسے انسان سے کیوں کرواتے جو ہماری بیٹی سے ہی عمر میں بڑا تھا، لیکن اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی، پھر بھی ہم نے انکار کر دیا۔ اور ایک دن سائمہ نے خود کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ امیر ہے اور کب تک زندہ رہے گا، جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی ساری دولت ہماری ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ آپ شادی کروا دیں، لیکن نکاح کرنے سے پہلے اسے کہیں کہ وہ ہمیں لکھ کے دے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ساری دولت میری ہوگی۔ وہ میری بیٹی کی محبت میں اس قدر پاگل تھا کہ اس نے یہ سب کچھ بھی کیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرا سارا کاروبار اور میرے گھر اور میری سب گاڑیاں اور جائیداد میری بیوی کے نام ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا لیکن وہ اس دنیا سے جانے والا تو نہیں ہے، تمہاری زندگی کے کچھ سال تو اس شخص کے ساتھ ہی گزریں گے، تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ میری بیٹی نے کہا کہ جو میں کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس آدمی کا نام علی تھا، وہ ہماری بیٹی کے عشق میں پاگل تھا۔ ایسی دیوانگی ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میری بیٹی کہتی کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جاتا، میری بیٹی کہتی کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا۔ وہ میری بیٹی کے تمام ناز و نخرے اٹھاتا تھا، دولت کو پانی کی طرح بہایا تھا۔ جس چیز پر میری بیٹی نے ہاتھ رکھا اس نے اسے وہی لے کر دی۔ ایسا نہیں تھا کہ میری بیٹی سے زیادہ خوبصورت عورت اس کو مل نہیں سکتی تھی، لیکن شاید اسے سائمہ سے محبت ہو گئی تھی، اور محبت بھی ایسی کہ وہ بے چین تھی، اور محبت کی آواز بہت اونچی سنائی دیتی تھی۔ اس کی محبت بولتی تھی۔ وہ ہر بات میں میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اسے بہت خوش رکھتا تھا۔ ایک دن ہماری بیٹی اس سے ناراض ہو کے ہمارے گھر واپس آ گئی تو اس نے ایک دن میں ہماری بیٹی کے نام دنیا بھر کے تحفے اور پھول بیچ دیے تھے۔ ہم نے بھی اسے اپنا داماد قبول کر لیا تھا۔ ہم تو اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے تھے کیونکہ ہماری بیٹی کو اس سے زیادہ محبت کرنے والا انسان نہیں ملنے والا تھا۔ ہم مانتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تو یہی سوچ کر کیا تھا کہ یہ مر جائے گا تو اس کی جائیداد ہماری بیٹی کو مل جائے گی، لیکن اب ہم نے یہ بات اپنے دل سے نکال دی تھی کیونکہ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ وہ ہمارا بھی بہت خیال رکھتا تھا، ہمارے گھر کے سارے خرچے وہی اٹھایا کرتا تھا، لاکھوں کے تحفے دیا کرتا تھا، اور میرا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ میں نے تو اسے ہی اپنا بیٹا ماننا شروع کر دیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں یہ پتہ لگنے لگا کہ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا ہے۔ اپنی بیماری میں بھی اسے ہماری بیٹی کا خیال رہتا تھا، خود بیمار ہوتا لیکن اس کے کاموں میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ اسے وقت پر ہمارے گھر بھی لایا کرتا تھا، وقت پر لے جاتا تھا، اسے شاپنگ بھی کرواتا تھا، ہوٹل سے کھانا وغیرہ بھی کھلوایا کرتا تھا، جو بھی کہتی تھی وہ مان لیتا تھا۔ لیکن ہم اس بات پر حیران تھے کہ میری بیٹی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ ذرا بھی پریشان نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ایک دن تو میں خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے داماد کے جسم کے اندرونی اعضاء جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں جیسے کہ دل، گردے، وہ آہستہ آہستہ خراب ہو رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں خراب ہو رہے ہیں، لیکن بری طرح سے وہ بہت تیزی سے خراب ہوئے جا رہے ہیں، اور اس طرح تو یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے پاس بہت پیسے تھے، ہم نے کہا کہ بیٹا علاج کرواؤ، لیکن جس کے پاس جاتے تو وہ یہی کہتا کہ بہت دیر ہو چکی ہے، اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ پھر بھی وہ میری بیٹی کا ہی دیوانہ بنا ہوا تھا، لیکن میری بیٹی کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ذرا بھی پریشان ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ دعا کر لو، ہم نے تمہارے شوہر کے لیے قرآن خوانی رکھی ہے، تو وہ اچانک سے پھٹ پڑی۔ اس نے کہا کہ میں اس کو مارنے کی تیاری میں ہوں اور آپ لوگ اس کے لیے قرآن خوانی کرواتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو سلو پوائزن دے رہی ہوں تاکہ وہ بیمار ہو کر اس دنیا سے چلا جائے تو ساری دولت میری ہو جائے۔ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے کہا کہ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ میری بیٹی نے کہا کہ لیکن وہ ایک بوڑھا آدمی، اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی تو نہیں گزار سکتی ہوں۔ میں نے پتہ نہیں یہ 1 سال کس طرح گزارا ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ گزار دوں؟ ہم اپنی بیٹی کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ جیسا بھی ہے لیکن تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ تو اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ جہاں پر وہ ہماری کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اور بدقسمتی یہ کہ علی نے ہماری بات سن لی۔ اس بیچارے نے شاید 1-2 مہینے بعد مرنا تھا، لیکن وہ تو اسی وقت اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا دل بند ہو گیا، اور جاتے جاتے اس نے اتنا ہی کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تم سے اتنی محبت کی ہے، تم نے بدلے میں مجھ سے اتنی زیادہ نفرت کی، یہ کیسی ناانصافی کی تم نے میرے ساتھ۔
اللہ ہی انصاف کرے گا، لیکن ہماری بیٹی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے 6 مہینے بعد ہی تمہارے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس کے نصیب میں یہ لکھا ہے، اسے اس کے کیے کی سزا ملی ہے۔ اب اس کا یہ حال ہے کہ اس کی لاش ابھی سے ہی گلنے سڑنے لگی ہے اور کوئی بھی اس کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گیا اور میرے دماغ میں یہ آواز گونجنے لگی کہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جب معراج پر گئے تھے تو اللہ اور ان کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئی تھیں جو انہوں نے لوگوں کو بھی نہیں بتائی تھیں۔ حضرت فاطمہ نے ان سے ایسی ہی کسی بات کا پوچھا کہ آپ ہمیں ایک بات بتائیں، تو انہوں نے کہا تھا دنیا کے سارے کاموں میں سب سے زیادہ ثواب کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دینے سے ملتا ہے۔ جب یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی سب کو بتائی، وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سوچ کے رو رہے ہیں کہ جب دل جوڑنے کا اتنا ثواب ہے تو پھر دل توڑنے کا گناہ کتنا ہوگا۔ سائمہ نے بھی کسی کا دل توڑا تھا۔ اس کے ماں باپ نے بتایا کہ وہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ ہم تو حیران ہیں کہ اس نے نماز کیسے پڑھی۔ شاید اس نے توبہ کر لی ہوگی، سوچا ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اللہ کے حضور سجدے میں پیش ہو گئی، لیکن اللہ نے اسے اسی وقت اپنے پاس بلا لیا کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہوا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد بھی میری یہی خواہش تھی کہ میں سائمہ کو آخری دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب میں اسے دیکھنے کے لیے بڑھا تو میں نے اس بات پر افسوس ہی کیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی وہ صورت میری آنکھوں میں بس گئی تھی۔ اس کا انصاف تو جیسے اسی دنیا میں ہو گیا، وہ تو سب کے لیے عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ اس کے ماں باپ دکھی تھے، ان کا کہنا تھا کہ وہ انسان بہت اچھا انسان تھا، ہم نے اسے قبول کر لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، اس کا بھی کوئی مقصد تھا، کوئی جواز تھا۔ وہ کیوں اپنی زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ گزارتی جس کو پسند ہی نہیں کرتی تھی؟ لیکن اسے اس انسان کی جان نہیں لینی چاہیے تھی۔ اسے سیدھا بتا دیتی کہ اسے پسند نہیں کرتی تھی تو شاید اس کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ نہ ہوتا، اور ابھی تو پتہ نہیں آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو ابھی بھی ہر نماز کے بعد کچھ پڑھتا ہوں تو اس کا ثواب سائمہ کو بھیج دیتا ہوں تاکہ اس کی آخرت میں اس کے ساتھ رعایت ہو جائے۔ میں نے تو اسے اپنی بیوی مانا تھا، اسے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ مجھے اس کی برائی کے بارے میں پتہ نہیں تھا، شاید وہ بھی سب کچھ بھول بھال کے ایک اچھی انسان بننا چاہتی تھی، لیکن جو گناہ وہ کر بیٹھی تھی اسے اس کی سزا اسی دنیا میں مل گئی اور وہ اپنے اسی شوہر علی کے پاس چلی گئی۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔